नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मई है, यौम तकबीर। आज से ठीक 18 बरस कबल इसी दिन पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया, इस्लामिक दुनिया की वाहिद पहली जौहरी ताकत न्यूक्लियर पावर की हैसियत से उभरा, और जिसके खालिक हम कह सकते हैं आज के दिन बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रिब्यूट दें कि पाकिस्तान के पहले डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस एटमी प्रोग्राम के खालिक थे। उनका जीनियस, उनकी इंटेलिजेंस, उनका विजन जो है, उसके बगैर ये न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान का जौहरी ताकत बन के उभरना शायद मुमकिन ना होता। यही आज के हमारे प्रोग्राम का मेन टॉपिक है। लेकिन इसके साथ नाज़रीन हम एक दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबरा जनाब मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब ने इस हफ्ते जो अपनी एक तजवीज़ दी है वुमेन वायलेंस बिल के हवाले से, प्रोटेक्शन बिल के हवाले से, उसमें जो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है कि इस्लाम की रूह से मर्द या शोहर जो है वो अपनी बीवी की हल्की फुल्की पिटाई कर सकता है, उस पर तशद्दुद कर सकता है। ये असर हाजिर में किस हद तक मुनासिब था, मजहबी स्कॉलर्स के साथ हम इस पर बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चले, मुझे मुख्तसरन एक अपडेट देना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती दे, 31 मई को मंगल को लंदन के एक हॉस्पिटल में उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, दिल का ऑपरेशन हो रहा है। और इसी हवाले से आज सुबह के अखबारात में पाकिस्तान के जो फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन सेनेटर जनाब डॉक्टर फारूक नसीम साहब का ये एनालिसिस छपा कि पाकिस्तान के आइन में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की कोई गुंजाइश नहीं है। एक्टिंग सदर की तो गुंजाइश है, लेकिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। और वज़ीर आज़म की बीमारी की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। इसी चीज़ के जवाब में गालिबन आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसके स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस रिलीज इशू की, जिसमें इस चीज़ की वजाहत की गई कि वज़ीर आज़म जो है अपनी काबीना के साथ, अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ तमाम मामलात पे नज़र रखे हुए हैं। और मंडे के दिन अपनी सर्जरी से पहले एक वीडियो लिंक, ये भी बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से बताया गया कि मंडे के दिन वीडियो लिंक के जरिए वो बजट के हवाले से एक खिताब भी करेंगे, अपनी कैबिनेट को एड्रेस भी करेंगे, और सर्जरी के फ़ौरन बाद अपनी जिम्मेदारियां पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से वो संभालेंगे। ये तो वो अपडेट है। अब आते हैं न्यूक्लियर इशू की तरफ, और नाज़रीन अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज से ठीक 18 बरस कबल इस दिन 28 मई को पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया, इस्लामिक दुनिया की पहली और वाहिद न्यूक्लियर जौहरी ताकत की हैसियत से उभरा। उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने बैनुल अक़वामी प्रेशर को, ख़ास करके अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट क्लिंटन के प्रेशर को रेजिस्ट किया पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनने के उस लम्हे में। ताहम जैसा कि मैंने पहले तो कहा है कि सियासी एतबार से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जौहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम के खालिक पीपल्स पार्टी के बानी, पाकिस्तान के पहले डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और इसके साइंसी खालिक जो हैं, इसके साइंसी जो सहरा है साइंस के एतबार से, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जाता है, जिन्होंने आज ही कल में ये भी बताया है कौम को कि पाकिस्तान 1984 में ही जौहरी ताकत बन चुका था, जौहरी धमाका कर सकता था। लेकिन उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस मौके पे एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज दुनिया की जो इमदाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से मिल रही थी वो रुक सकती थी। 18 बरस कबल पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो बन गया और ख़ित्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर भी अचीव किया, लेकिन 18 बरस के बाद आज पाकिस्तान के जो जौहरी ताकत के चैलेंजेस हैं वो मुख्तलिफ हैं। आज पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है। आज से 10 रोज़ कबल पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर NSG में शामिल होने की दरख्वास्त जो है वो जेनेवा में दी है। ये वही न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है नाज़रीन, बहुत ही सितम ज़रीफ़ी की बात है। ये वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है जिसे 1975 में उस वक्त बनाया गया जब भारत ने पहला एटमी धमाका किया मई 1974 में, और वो एटमी धमाका भारत ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी के तौर पे किया, जहां भारत की कोऑपरेशन थी कनाडा और अमेरिका के साथ, और उस खिलाफ वर्जी के खौफ की वजह से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया गया ताकि दोबारा इस किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन 2008 में अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसके 48 मेंबर हैं, उनकी बाजू मरोड़ के भारत को एक्सेप्शंस दिलाई, वेवर दिलाया NSG का, जिसके नतीजे में भारत ने अमेरिका, यूक्रेन, रूस के साथ, फ्रांस के साथ बहुत से जौहरी मायदे किए। और अब जनवरी 2015 में जब अमेरिका के सदर जनाब प्रेसिडेंट ओबामा भारत तशरीफ लाए, तो उन्होंने वहाँ पर अफर्म किया, उन्होंने वादा किया कि अमेरिका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में
بھارت کو ایک ممبر کی حیثیت سے جانے میں مدد کرے گا, اس کی تائید کرے گا. اب پاکستان یہ چاہتا ہے, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ چین پاکستان کی مدد کرے گا نیوکلیئر سپلائی گروپ میں جانے میں, کیونکہ نیوکلیئر سپلائی گروپ میں تمام فیصلے متفقہ طور پہ ہوتے ہیں, اور چین جو ہے وہ بھارت اور پاکستان دونوں کو اکٹھے وہاں لے جانے پہ اصرار کر سکتا ہے. اکیلے بھارت کے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں جانے میں کا راستہ جو ہے وہ چین روک سکتا ہے. ناظرین, لیکن 18 برس کے بعد, جوہری طاقت بننے کے 18 برس کے بعد محض نیوکلیئر سپلائی گروپ NSG میں شامل ہونا ہی پاکستان کا چیلنج نہیں ہے. پاکستان پہ یہ بھی دباؤ ہے کہ پاکستان جو منیچر ڈیوائسز بنا رہا ہے نیوکلیئر, یا اپنے جوہری ہتھیاروں میں جو اضافہ کر رہا ہے, خاص کر کے ہندوستان کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے مقابلے میں اس میں کمی کرے. حقیقت یہ ہے کہ جب سے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دنیا کے سامنے آیا ہے تو 1970 سے 1990 کی دہائی میں دنیا میں یہ وادلہ مچایا گیا, یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان تو ایک اسلامک بام بنا رہا ہے جو باقی پوری مسلم دنیا میں پھیلا دیا جائے گا, اور یہ مغرب کی دنیا کے لیے خطرہ ہے. جب پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن گیا تو پھر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان میں تو سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, یہاں تو مذہبی انتہا پسند ہے, طالبان ہیں, یہاں انسٹیبلٹی ہے, یہاں کیوس ہے, یہاں تو فوج بھی جو ہے اس میں جہادی جرنیل ہو سکتے ہیں, یہاں تو MMA کی طرح کی حکومت آ سکتی ہے, اور پاکستان کے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ دنیا کے لیے اور مغرب کے لیے ایک خطرہ ہیں. اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں, پاکستانیوں کے ذہنوں میں ایک خوف رہتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی سازش کی جائے, امریکہ کوئی ایسی سازش کرے, مغرب کوئی ایسی سازش کرے اور پاکستان کو اس کے جوہری سٹیٹس سے محروم کر دیا جائے, ڈی نیوکلیئرائز کر دیا جائے. خوف ذہنوں میں رہتا ہے, اور شاید کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اس کے اوپر امریکہ کے پریشر میں ساز باز کر لے. مگر باوجود اس کے, باوجود اس خوف کے باوجود, یعنی جو مذاق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے ایٹم بم بنایا اور اب سارے پاکستانی مل کے اس ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں, مگر باوجود اس خوف کے, اس مذاق کے, حقیقت یہ ہے, مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد پاکستانیوں میں اگر کسی چیز پہ اتفاق ہے, کسی چیز پہ کنسنسس ہے, تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جوہری طاقت بننا بھی ضروری تھا اور پاکستان کا جوہری طاقت رہنا بھی ضروری ہے, اور اس خطے میں, اس ساؤتھ ایشیا کے اندر طاقت کے توازن کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر سٹیٹس کو مینٹین کرے اور اس چیلنج کو لے کر آگے چلے. اس کے باوجود ایک مائنورٹی پوائنٹ آف ویو ہے جسے ہم انگریزی اخبارات میں دیکھتے ہیں, جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ایک اوورٹ نیوکلیئر پاور نہیں بننا چاہیے تھا. اسرائیل کی طرح جو 1966 سے ایک ڈیفیکٹو نیوکلیئر پاور تو ہے, لیکن کبھی اس نے اسٹریٹجک ریزنز کے لیے, جسے کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف اسٹریٹجک ایمبیگوٹی, کبھی اپنے جوہری سٹیٹس کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا. تو پاکستان کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا اور مغرب کے ساتھ ساز باز کرنی چاہیے تھی, ڈیل کرنی چاہیے تھی, ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے, تعلیم کے لیے, جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مغرب کو بلیک میل کر کے, ایکسپلائٹ کر کے مغرب سے پیسہ حاصل کرنا چاہیے تھا. اور شاید ایک اوورٹ نیوکلیئر پاور بننے سے پاکستان کے رسکس میں اضافہ ہو گیا ہے. حقیقت کیا ہے کہ کس حد تک کی بات صحیح ہے, کہ مائنورٹی پوائنٹ آف ویو میں کتنی حقیقت ہے کہ پاکستان کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں بڑی تفصیل سے پاکستان کے فارموسٹ نیوکلیئر سائنٹسٹ جناب ڈاکٹر سمر مبارک بند سے. جب چاغی میں 18 برس قبل پاکستان کی نیوکلیئر ٹیم ایکسپلوژن کرنے کے لیے گئی تو اس وقت اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر سمر مبارک بند. ایک بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز پرومیننٹ نیوکلیئر سائنٹسٹ جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کا میں یہ بتا دوں آپ کو ناظرین کہ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان اوورٹ نیوکلیئر پاور بنا تو چاغی میں جو نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوا اس ٹیم کو ڈاکٹر سمر مبارک مند لیڈ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویری وارم ویلکم ٹو یو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب میرے ویور کو آپ بتائیں گے کہ 28 مئی 1998 کا جو لمحہ تھا اور اس وقت کا جو چیلنج تھا پاکستان کے لیے ان دنوں کا, وہ کیا تھا؟ چیلنج سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری ایسٹرن بارڈر کے اکراس دیر واز اے کنٹری جو ہمارے سے ملیٹریلی 4-5 گنا اسٹرانگر تھی, جنہوں نے 1971 میں پاکستان کو ڈس ممبر کیا تھا, جنہوں نے 1974 میں اٹامک ٹیسٹ کر کے اور ایسی ریٹورک اختیار کی تھی کہ تھرو آؤٹ
فرام 74 ٹو 1998 ہمیں انڈر پریشر رکھا، جنہوں نے بے تحاشا انکرشنز کی اکراس دا سیٹل بارڈر اینڈ اکراس دا آزاد کشمیر بارڈر، اور بے تحاشا لوگوں کو شہید کیا، اور ایک مستقل ان کا رہتا تھا پریشر ہمارے پہ۔ اخباروں میں بھی آپ سنتے ہوں گے، ان کی پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی تھیں جس میں پاکستان کو بہت زیادہ زج کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان ایک بیلنس آف پاور اسٹرائک کرے ان کے ساتھ، تاکہ یہ بر صغیر میں عزت کی پوزیشن سے رہ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ہاں ایسا بھی ایک طبقہ فکر ہے، ہمارے انگریزی کے اخبارات ہیں، ایڈیٹوریل رائٹرز ہیں، جیسے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوورٹ نیوکلیر پاور بننا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم تھے نیوکلیر پاور، ہمیں اسرائیل کی طرح ہمیں ایمبیگوٹی رکھنی چاہیے تھی، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی، کہ دنیا سمجھتی رہتی کہ ہم نیوکلیر ہیں لیکن ہم اوورٹ نیوکلیر پاور نہ ہوتے۔ پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو تھریٹ پرسیپشن ہے، وہ ڈفرینٹ تھی اسرائیل سے، اور اسرائیل کو پوری امریکہ کی بیکنگ تھی، امریکہ کی انسٹرکشنز تھیں ان کو کہ آپ نے اٹامک ٹیسٹ نہیں کرنا، امریکہ کی مدد سے وہ نیوکلیر پاور بنے تھے اور 1966 میں بنے تھے۔ لیکن پاکستان جب تک یہ اٹامک ٹیسٹ نہ کرتا، پاکستان کبھی بھی دنیا میں تسلیم نہ ہوتا ایز اے نیوکلیر پاور، اور نیوکلیر پاور بننے کے بعد جو پاکستان کا اسٹیٹس دنیا میں ہوا ہے، جو پاکستان کو رسپیکٹ ملی ہے، جو ڈیفنس کے لحاظ سے پاکستان کو بیلنس آف پاور اسٹیبلش ہوا ہے، وہ اسی صورت میں ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انڈین نے اٹامک ٹیسٹ کیے تھے 1998 میں، تو ان کا دوسرے دن ہی یہ پارلیمنٹ میں یہ اڈوانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی ایٹم بم ہوتا تو چلا کے آپ دکھا دیتے ہمیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور وہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے یہاں پہ بہت ضروری تھا کہ ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے نیوکلیر پاور۔ انڈیا نے ہمیں یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ آزاد کشمیر تو مسئلہ سارا کشمیر ہمارا ہے۔ جی یاد ہے آپ کو؟ ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب، ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں دیٹ فلائز اگینسٹ دا لاجک جو ہماری سول سوسائٹی میں لوگ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ملا کچھ نہیں نیوکلیر بننے سے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت کچھ پایا نیوکلیر بننے سے، اسٹیٹس سے کیا پایا پاکستان نے، کیسے ایکسپلین کریں ہم؟ دیکھیں، لیٹس گو بیک ٹو 1999، اس وقت کارگل کرائسس ہوا۔ اگر پاکستان اور انڈیا اس وقت نیوکلیر ویپن اسٹیٹس نہ ہوتی تو انڈیا نے پاکستان پر ایک بہت بڑی کنونشنل وار لانچ کرنی تھی۔ لیٹس گو بیک ٹو دی ایئر 2002، جب کشمیری مجاہدین نے انڈین پارلیمنٹ میں اٹیک کیا تھا۔ انڈیا نے اپنی 6-7 لاکھ فوج ہمارے بارڈر پہ کشمیر سے لے کے اور راجستھان تک ڈپلوائے کر دی تھی۔ فروری کے مہینے میں وہ ڈپلوائے ہوئی، اور مارچ اور اکتوبر تک دے ور دیئر آن دا بارڈر۔ لیکن اس 10 مہینے کے دوران ایک بھی فوجی انڈیا کا اس نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر نہیں کراس کیا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک دونوں طرف نیوکلیر اسٹیٹس تھیں اور ایک بیلنس آف پاور موجود تھی۔ اور مشرف صاحب نے اس زمانے میں یہ بات کہی تھی آزاد کشمیر میں پاکستانی ٹروپس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ایک بھی انڈیا کے سپاہی نے ہمارے بارڈر کو کراس کیا تو آئی ول انلیش اے نیوکلیر اسٹارم آن دیم۔ تو بہرحال دیٹ انڈیکیٹڈ کہ گورنمنٹ کی ایک ول بھی تھی ٹو پٹ اپ اسٹرانگ شو آف فورس، اور وہ انڈیا کو سمجھ آ گئی تھی بات، تو اس لیے وہ وار میں کنورٹ نہیں ہوا۔ 2008 میں بامبے پہ اٹیک ہوا، پھر ٹیررسٹ اٹیک ہوا، بے تحاشا ٹیمپرز یہاں پہ فلیئر اپ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم مرید کے پہ بھی اٹیک کریں گے، جو بھی وہاں پہ ہے ہماری کوئی باہر کے لوگ یا ٹیررسٹ یا جو بھی ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ چیز نہیں ہو سکی، کیونکہ پاکستان کی اسٹرینتھ کا ان کو پتہ تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ 3 وارز میرے نظر میں تو یہ ہیں، یہ اوائڈ ہوئی ہیں۔ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر پوسچر نے بر صغیر میں، ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک ایسا بیلنس آف پاور قائم کیا جس میں ہندوستان جو کنونشنلی ایک طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کے خلاف ایڈونچرزم کرنے سے گریز اس نے کیا، وہ رکا۔ لیکن سر، دنیا نے کیسے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا؟ آپ نے وہ بھی تھوڑا اشارہ کیا کہ دنیا نے پاکستان کے اسٹیٹس کو مانا، وہاں کیا ہوا؟ دیکھیے، دنیا کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دنیا نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں نیوکلیر اسٹیٹ کی شکل میں، لیکن انڈائریکٹلی دنیا نے بہت اچھی طرح سے میں ریکگنائز کر لیا۔ آپ نے کافی جب یہاں پہ ٹیررزم کا دورہ تھا 10-12 سال، اس وقت بھی کبھی یہاں پہ ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں کوئی فوجی ٹروپ انکرشنز نہیں ہوئی، حالانکہ اتنی ٹروپس تھیں، نیٹو کی فورسز تھیں اور امریکن فورسز تھیں افغانستان میں۔ ایک تو یہ بات ہے۔
آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایڈورٹیڈ یا جان کے ہماری ایک پوسٹ کے اوپر آرمی پوسٹ پہ اٹیک کیا اور ہمارے 28 فوجی شہید کیے، پاکستان نے ان کے یہاں سے مٹیریلز کی جو ٹرانزٹ تھی وہ روک دی پاکستان نے، پتہ نہیں کتنے، 1 مہینے کے لیے تقریباً، 6 ماہ کے لیے سر، 6 ماہ کے لیے. اچھا 6 ماہ کو اس وقت بھی کوئی شو آف فورس نہیں انہوں نے کیا پاکستان کے اگینسٹ. انہوں نے صرف یہی کہا، پرسویٹ کرتے رہے کہ ہم آلٹرنیٹ روٹ ڈھونڈ لیں گے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی 3 مہینے پہلے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے پاکستان کو کہا کہ اسپانسر کیا اور پرسویٹ کیا کہ ہم یہاں پہ ایک نیوکلیر سیکورٹی کے اوپر ورکشاپ کریں، ایک سیمینار، ٹریننگ ورکشاپ کریں، جس میں جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، انکلوڈنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس، انکلوڈنگ یورپین کنٹریز، انکلوڈنگ چائنا، ایوری بڈی، کہ ان کے لوگ یہاں پہ آئیں اور ان کو ہم ٹریننگ دیں کہ کس طرح ویپنز کو انڈر دا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اچھی طرح سے رکھا جاتا ہے. یہ ایک ریکگنیشن تھی پاکستان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی، اور سیکورٹی جس کا طرح ہم نے نیوکلیر ویپنز اور مٹیریل کو اسٹور کیا ہے پچھلے 30-35 سال میں، اس کی بھی بہت بڑی ریکگنیشن تھی. ڈاکٹر صاحب، ہم یہ بھی سنتے ہیں، یقیناً آپ کے کانوں تک کی بات پہنچتی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ بھارت مسلسل کی کوشش کرتا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے، امریکہ کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے کیس اسٹیبلش کیا جائے کہ پاکستان ایک غیر ذمہ دار نیوکلیر پاور ہے، پاکستان میں قیاس ہے، یہاں دہشت گرد ہیں، یہاں اسلامسٹ ہیں، اور پاکستان کو کسی طرح سے قانونی طور سے یا کسی اور طرح سے ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے. آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ جو پاکستان کی نوجوان نسل کو تو بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال اب ایسی کوئی بات ہے. پاکستان کی اتنی زیادہ جس کو نیوکلیر اسٹرینتھ بھی ہے، میسائل اسٹرینتھ بھی ہے، ہماری ڈیموکریسی ہے ملک میں، اس کی وجہ سے بھی 8-10 سال ہو گئے، اچھی اسٹرینتھ ہے ہماری، ڈیموکریٹک بھی کریڈینشلز ہمارے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کو بولڈوز کر سکتا ہے. انڈیا کی نیت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ہمیں کوشش بھی رہنا چاہیے اور ڈپلومیٹکلی بھی اس کے اگینسٹ ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے. لیکن پاکستان اب اتنے سافٹ بیلی نہیں ہے پاکستان کی کہ پاکستان کو بولڈوز کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن ہے ہندوستان کا، جس کے جواب میں ہم منیچر نیوکلیر ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین جو ہے وہ انڈیا نے 4-5 سال پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 40 ڈویژن آرمڈ فورسز، وہ 40 ڈویژنز آرمڈ ڈویژنز وہ ریز کر رہے ہیں، اور ود دا انٹینشن کہ پاکستان کو جہاں بھی چاہیں وہاں پہ وہ پنسر موومنٹ سے اٹیک کر کے اور نارتھ ساؤتھ آف دا کنٹری کو بریک اپ کریں اور 100 اسکوائر کلومیٹر ایریا آکوپائی کریں اور پھر پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں جو بھی وہ چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا اور یو ایس اے کو بھی اپروچ کیا تھا کہ ان کو منع کریں، کیونکہ 40 ڈویژن وہ فوج اور نہیں ریز کریں گے تو پھر ہمارے پاس اتنا کیونکہ پوٹینشیل نہیں ہے، تو یہ پاکستان بڑے صغیر میں بہت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. تو اس وقت امریکہ نے کہا تھا کہ اگر دونوں کنٹریز ہمیں انوائٹ کریں کہ آ کے بیچ میں میڈیٹ کرو تو ہم کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے. نیچرلی انڈیا نے کیوں کرنا تھا؟ تو اس وقت پھر امریکہ نے یہی کہا کہ اٹ از یور میوچل پرابلم، آپ اس میں اپنا مسئلہ خود حل کریں. اس کا پھر علاج یہی ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے سائنٹسٹ نے نصر میسائل بنائی اور بڑی ریپڈ ٹائم میں بنائی، ودن 1 ایئر بن گئی وہ، اور ٹیسٹ فائر ہو گئی، اور اس کے لیے ایک منیچر سب کلو ٹن وار ہیڈ، نیوکلیر وار ہیڈ بھی بن گئے، اور وہ ملٹی بیرل لانچر سے لانچ ہوتی ہیں، اور ودن 15 سیکنڈز 4 میسائلز لانچ ہوتی ہیں، اور بہت سارے لانچر سے آپ بہت ساری کر سکتے ہیں. تو وہ سے یہ سینیریو اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا ایک میسو آرمڈ ڈویژنز اکٹھی کر کے 14, 15, 12, 20 سائڈ اور پاکستان میں انکرشن کرنے کا اگر ارادہ رکھے، اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ بارڈر کے اس پار وہ اکٹھے جمع ہوئے ہیں، تو نصر کا بیراج آف نصر میسائل ول جسٹ ڈیسیمیٹ دیم ان 5 منٹس. تو یہ نیوکلیر جو ان کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے وہ نصر میسائل نے، اور وچ از اے ٹیکٹیکل ویپن ود منیچر نیوکلیر وارہیڈ، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے سائنٹسٹ کی. اٹ از جسٹ لائک میکنگ اے میں سمجھ گیا. آخری مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو نیوکلیر سپلائی گروپ میں ہمیں شمولیت نہیں مل رہی جبکہ بھارت کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ نیچرلی اگر وہ جو گروپ میں چلے گئے تو کیونکہ وہاں گروپ میں ساری ڈیسیجنز ہوتی ہیں، یونانیمس ڈیسیجنز ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ڈیسیجن ہمارے حق میں ہونی ہو تو بھارت اس سے ابسٹین کر سکتا ہے اور ہمیں اسٹال کر سکتا ہے اس ڈیسیجن کو. تو یہ مسئلہ تو ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مسئلہ ضرور ہوگا. لیکن آن دا ادر ہینڈ بھارت اگر اس سپلائر گروپ کا ممبر بننا چاہتا ہے اور وہاں پہ بھی پھر یونانیمس ووٹ سے وہ ممبر بن سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے کچھ دوست ہیں جو میرا خیال ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر سامہ مبارکبند، پاکستان کے پرومیننٹ ممتاز نیوکلیئر سائنٹسٹ جو چاغی میں جو نیوکلیئر ایکسپلوژن پاکستان نے کیے، نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان بنا، اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے، ایک پرسپیکٹو اور بیک گراؤنڈ دے رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا طوفان کھڑا کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اس ہفتے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے، جنہوں نے 75 پیج کی صفحات کی ایک وومن پروٹیکشن بل کی تجاویز جو ہیں، سفارشات جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے، اس کی ایک سفارش جو ہے کہ مرد یا شوہر کو اسلام کے تحت عورت کے اوپر تشدد کرنے کا، ہلکا پھلکا مار پیٹ کا حق حاصل ہے، نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اب عموماً اس پہ جو بحث کی جاتی ہے میڈیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامی اسکالر کو بلا لیا جاتا ہے اور ایک ساتھ ایسی جو ہیں سول سوسائٹی سے خاتون کو دعوت دی جاتی ہے جن کا اسلام سے، مذہب سے کوئی شغف یا تعلق نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کی جائے اور تماشا دیکھا جائے۔ ہم نے اس ریت سے، اس روش سے ہٹ کے 2 اسکالرس کو بلایا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نعیم ہیں جامعہ بنوریہ کراچی کے، جو بہت مشہور شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ساتھ ہی ہمیں سعیدہ خانم طیبہ صاحبہ جوائن کر رہی ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی پہ اجالوں کا سفر جو ہے پروگرام بھی کرتی رہی ہیں، بیت العلم اکیڈمی شکاگو کی ڈائریکٹر رہی ہیں، منہاج القرآن سمیت بہت سے انسٹیٹیوٹس یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتی رہی ہیں۔ اور میں ڈسکشن کا آغاز سعیدہ خانم طیبہ صاحبہ سے کرتا ہوں۔ سعیدہ خانم طیبہ صاحب، جو اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز آئی ہے مولانا شیرانی کی، جس پہ بہت رد عمل ہوا ہے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ مرد عورت کی پٹائی کر سکتا ہے، تو میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ انتہائی حساس مورد ہے جو قرآن کریم نے ایک خاص حالت میں بیان کیا۔ وہ عورتیں جن کے مزاج میں آوارگی ہے، جو اپنے اس مقدس رشتے کے تقدس کا لحاظ نہیں کرتی اور صداقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ خیانت کا ارتکاب کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ناشزہ جس عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے نامشروع روابط کا کسی نامحرم کے ساتھ جہاں پہ صورتحال ہو، تو قرآن کریم نے وہاں بھی 3 اسٹیجز بیان کیے ہیں، جس میں پہلا مرحلہ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو اور اس عمل کے غلط نتائج سے اور عواقب سے ان کو آگاہ کرو۔ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں ان کی آرام گاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد تیسری اسٹیج ہے جس میں فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور یہ لفظ بھی ابھی حوزہ علمیہ میں زیر بحث ہے کہ اسلام کی اس سے اصل مراد کیا، مگر اب جو مراد لی جاتی ہے تمام فقہوں میں وہ یہی ہے کہ اس کو تنبیہ کرنا، ہلکا سا انتباہ کرنا۔ تو یہ اس طرح سے لیجسلیشن قانون سازی کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ چونکہ میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جواز اور وجوب میں بنیادی فرق ہے۔ تو جو چیز جائز ہوتی ہے، واجب کو تو حکومتیں ختم نہیں کر سکتی، مگر جائز چیز ہو تو حکومت اس پہ پابندی بھی لگا سکتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں خواتین کے حقوق کا اتلاف اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی حق تلفی، ان کا استحصال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں بہنوں بیٹیوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے قرآن سے شادیاں کر دی جاتی ہیں، اتنا زیادہ ان کو فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں اس طرح کی قانون سازی قطعاً مناسب نہیں ہے۔ خواتین انہیں سند جواز مل جائے گی، مناسب نہیں ہے۔ میرے ساتھ رکیے، میرے ساتھ رکیے، بالکل جواز مل جائے گا، جواز ملے گا، مزید مسئلہ پیدا ہوگا۔ مفتی نعیم صاحب، آپ کا رد عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترمہ سیدہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ ایک سفارش کے حد تک ہے، کوئی قانون ساز ادارہ نہیں ہے، اور ان کی ہزاروں سفارشیں دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ غیر ضروری مسائل کے اندر زیادہ الجھتے ہیں، جو ضروری مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دیتے نہیں۔ ابھی یہاں مسئلہ یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ عورت کو بوقت ضرورت تھوڑا بہت مارا جا سکتا ہے۔ اب اس مارنے کی حد مقرر کرنے کے لیے کون بیٹھے گا؟ کوئی مرد 1 تھپڑ مارتا ہے، کہتے ہیں میں نے معمولی مارا ہے، کوئی 50 مارتا ہے، وہ کہے گا میں نے تو بہت معمولی مارا ہے۔ تو یہ ایک نیا نزاع کھڑا ہو جائے گا، نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان مسائل کو لانے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے اگر میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے تو اس کے لیے چند راستے رکھے ہیں۔ پہلا راستہ ہے کہ خاندان والے بیٹھ کر ان کی صلح کرائیں اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے، جو مسائل ہیں، اس کو دور کریں۔ اگر وہ نہیں دور کر سکتے تو اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق اور خلا
دونوں کے اختیارات دیے ہیں، دونوں علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن اگر یہ پٹائی کی اجازت دی گئی تو مغرب جو ہے ویسے ہی ہمیں اسلام اور مذہب کو بدنام کر رہا ہے. کل سے یہ بات شروع ہو جائے گی مغربی چینلوں پر کہ اسلام نے پٹائی کرنے کی عورت کو اجازت دے دی ہے، جس کے نتائج جو ہے مزید خراب ہوں گے اور مسائل پیدا ہوں گے. اور یہاں برہنہ فوٹو جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں اور برہنہ تصاویر دکھائی جا رہی ہیں. اچھا مفتی نعیم صاحب، بہت ہی دلچسپ ہے، بہت دلچسپ مفتی نعیم صاحب کا موقف بھی اور سعیدہ خانم کبیر دونوں ہی ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ گیسٹ ہیں، وہ متفق ہیں اس چیز پہ کہ مولانا شیرانی نے ایک مفت کا ایک فساد کھڑا کر دیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی تجاویز صحیح نہیں ہے. لیکن سعیدہ خانم صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں عصر حاضر میں دو قسم کے ایکسٹریم پوائنٹس آف ویو پائے جاتے ہیں، انتہا پسندی کے پوائنٹس پائے جاتے ہیں. ایک طرف وہ مذہبی اسکالر ہیں جو لٹرل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں مذہب کی اور اس کو عصر حاضر میں اس کی تشریح نہیں کر پاتے ہیں، یعنی عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. دوسری طرف وہ ویسٹرن فنڈڈ این جی اوز ہیں جن کو مذہب کا، تاریخ کا، معاشرے کا کچھ بھی نہیں پتا ہے اور وہ بھی ایک امریکہ یا ویسٹ سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور اس کو وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ پنجاب حکومت نے جو ایک پروٹیکشن بل لے کے آیا جس میں ہمارے جو رپورٹر ہیں حسن رضا، انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے اپنا تو کوئی ڈومیسٹک وائلنس کمیشن بنایا ہی نہیں، اور عورت فاؤنڈیشن نے اور اس کے علاوہ شرکت کا، ایکشن ایڈ، سیپ سمیت ان تمام سول سوسائٹی گروپس نے جو تجاویز دیں ان کو حکومت پنجاب نے ایک بل کی شکل جو ہے وہاں پہ اسمبلی میں دے دی ہے. تو یہ جو دو انتہا پسند گروپ ہیں اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان میں، دونوں طرف انتہا پسندی کے رجحانات ہیں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ قانون سازی میں تمام امور کو مد نظر رکھنے کے مرحلے میں اہل علم شخصیات کی آراء کو طلب کرے اور بہتر نتائج تک پہنچے. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی خالق اکبر نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جب مختلف فقہوں سے تعلق رکھنے والی بڑی شخصیات اہل علم جمع ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں تو کسی بہتر نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا کوئی بہتر حل نکل آتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. وہاں پر دوسروں کے جس کی رائے آپ کو زیادہ وزین محسوس ہو اور مبنی بر حق نظر آئے اس کو اپنا لیا جائے. انہی کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی صاحبان عقل و دانش ہیں. تو میری مراد یہاں پہ ان این جی اوز سے نہیں ہے جو مغرب زدہ ہیں، مراد یہ ہے کہ جو مفسرین قرآن ہیں، جو اہل علم شخصیات ہیں، جو علماء ہیں، ان کو بٹھایا جائے اور حکومت ان کی آراء کو طلب کرے تو وہ کسی بہتر نتیجے تک پہنچیں. اچھا، اگر میں آپ کی طرف آؤں مفتی نعیم صاحب، کہ جہاں مولانا شیرانی آپ نے بھی بہت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بھی بہت لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے کنٹروورشل قسم کی تجاویز دی ہیں وہاں انہوں نے بڑی اچھی قسم کی باتیں بھی کہی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ چاہے عورت امیر ہی کیوں نہ ہو، مرد ہی اس کی کفالت کی ذمہ داری کرے گا، اسی کو اس کے لیے خرچہ کرنا ہے. وہ اپنے عورت سے اپنا کوئی کام زبردستی نہیں کرا سکتا. اپنے ماں باپ کی خدمت بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو اس پہ مجبور کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ کیا ہم چیری پک کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں اٹھا لیں ان کی، کچھ چیزیں کہیں ہمیں پسند نہیں آئیں؟ جی دیکھیں، شیرانی صاحب کی بہت ساری باتیں اچھی بھی ہیں اور مثبت بھی باتیں ہیں اور اس کو لیا جائے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ مخلوط تعلیم میں ہونا بہت اچھی بات ہے اور تعلیم عورتوں کو زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، دین کی بھی، دنیا کی بھی، معاشرے میں ان کو رہنا ہے. لیکن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ مخلوط تعلیم اچھی نہیں ہے، یقیناً مخلوط تعلیم جو ہے وہ آج امریکہ اور یورپ والے بھی کہتے ہیں کہ مخلوط ہونے کی وجہ سے تعلیم سے زیادہ لڑکے بے راہروی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ تعلیم کو چھوڑ کر آپس میں جو ہے عشق بازی شروع کر دیتے ہیں. وہ پچھلے دنوں میں آسمہ جہانگیر کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لڑکے لڑکی اپنا رشتہ خود ہی جوڑ لیتے ہیں. سوچنے والی بات ہے، اگر خود ہی جوڑ لیں گے تو یہ تو تمام خاندانی نظام متاثر ہو جائے گا. کوئی خاندان کے اعتبار سے کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہاں خود ہی اپنا جوڑ لیں گے تو ماں باپ کی کیا حیثیت ہے، خاندان کی کیا حیثیت ہے، آپس کے مسائل کی کیا حیثیت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں دونوں طرف انتہا پسندی ہے، ادھر بھی انتہا پسندی ہے، ادھر بھی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی ایسے معتدل علماء لیے جائیں جو کسی سفارش کے بغیر ہوں اور جو ان تمام مسائل اور دنیا کے اصولوں سے بھی واقف ہوں، دنیا کو دیکھا ہوا بھی ہو
اب شیرانی صاحب کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے امریکہ، یورپ اور یہ دوسرے ممالک کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، ان حالات کو دیکھنے کے بعد انہیں بات کرنی چاہیے تھی. باقی بہت ساری باتیں ان کی بڑی نہیں، لیکن حالات کی ایک سیکنڈ ذرا سیدہ خانم طیبہ صاحبہ، جب یعنی عصر حاضر کو دنیا کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو مولانا شیرانی نے جب مخلوط تعلیم کی بات کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت نرس نہیں ہونی چاہیے، مردوں کو عورت نرس جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، جو ہے عورتیں اگر حکومت میں ہوں گی کہیں پہ ہوں گی تو جو غیر ملک سے وفد آتے ہیں ان کو ریسیو نہیں کر سکتی ہیں. اس کی مزید اگر تشریح کر لیں تو پھر عورتیں ٹیلی ویژن میں پریزنٹر نہیں ہو سکتی ہیں، ایئر ہوسٹسیں نہیں ہو سکتی ہیں، لیڈی ڈاکٹر شاید نہیں ہو سکتی ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ بن جاتا ہے نا بہت بڑا. دیکھیے میں اگرچہ نہیں سن پائی ہوں کہ مولانا صاحب نے کیا فرمایا، چونکہ مجھے ان کی آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. میں گزارش یہ کرتی ہوں کہ صدر اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور صحابیات مکرمات رضوان اللہ علیہن کے صرف یہ کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے تھے، بلکہ انہوں نے جن معلمین کو متعین کیا تھا وہ بھی اس مشترک اجتماع سے خطاب کرتے تھے، اور تعلیم و تعلم کا اور درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا. تو اصل جو چیز ہے وہ حدود کا تعین ہے کہ مرد کے لیے اس کے حدود اور عورت کے لیے اس کے حدود، جو سورہ مبارکہ نور میں خالق اکبر نے بیان کر دیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر الگ کلاسز کا اہتمام کیا جائے بچیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے الگ، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے لیے کو ایجوکیشن کا اہتمام ہو تو اس میں کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہے. یہ طالبان سیدہ خانم صاحب ایک اور چیز دیکھیں نا، ایک اور چیز دیکھیں. دیکھنے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ عورت اگر امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن خاوند یا مرد جو ہے وہی اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے. لیکن جب یہ بات کر دی جاتی ہے کہ مرد ہی کفالت کا ذمہ دار ہے، وہی فائنینشلی رسپانسبل ہے، تو پھر مرد کو ایک ڈومینیشن بھی دی جا رہی ہے. اور عصر حاضر میں یہ برابری کا ریلیشن شپ ہے، اس میں آدمی کو ڈومینیشن یا ڈومیننٹ طور پہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی کفالت کرے اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ پہلو تہی نہ کرے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ پابندی عائد نہیں کی جا سکتی کہ عورت جاب نہیں کر سکتی یا تلاش معاش میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یا وہ روزگار کوئی اختیار نہیں کر سکتی. باعزت باوقار روزگار جس میں اس کے شرف بھی باقی رہے اور وہ اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے اگر کوئی کام کر سکے تو یہ اسلام ہے. اس میں کوئی اسلام نے ممانت، اور اس میں سب سے بڑی جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ کی مثال ہے کہ جو بہت بڑی بزنس وومن تھیں اس معاشرے کی. عرب میں وہاں کے تمام مردوں سے زیادہ بڑا بزنس ان کا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اور اسی طرح پھر تاریخ اسلام میں ہم نے ایسی خواتین کو دیکھا اور اسلام نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی. اگر عورت کے حقوق کا تحفظ ہو تو وہ ٹھیک ہے کہ عورت کتنی بھی رچ ہو، کتنی مالدار ہو، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے. تو یہاں تک تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر وہ عورت کو چار دیواری کے اندر محصور کرنے کے لیے جبرن یہ حکم دیا جائے تو یہ خلاف اسلام ہے. اچھا مفتی نعیم صاحب، آخری سوال آپ سے ایک تھوڑا سا سیاسی سوال ہے کہ پہلے تو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک بل آیا جو ویسٹرن این جی اوز جو ہیں جس بل کو سپورٹ کر رہے تھے، اس پہ بہت تنقید ہوئی. اب دوسری طرف سے اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک قانون، یہ بل اس کی شکل کا آ گیا ہے جس پہ ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے بہت تنقید ہو رہی ہے جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے یا انگریزی اخبارات ہیں. تو اب اس کا حل ہے کیا؟ دیکھیں اس کا حل بالکل واضح ہے کہ معتدل علماء بیٹھ کر دونوں چیزوں کو لے کر دیکھیں. پنجاب اسمبلی کا جو بل تھا وہ خواتین کا تحفظ کا بل نہیں تھا، رسوائے خواتین بل تھا کہ اگر ایک مرد کو کڑے لگا دیے جائیں گے اور مرد کو 3 دن کے لیے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، جیل کر دیا جائے گا، تو وہ مرد دوبارہ اپنی اولاد کے سامنے، بیوی کے سامنے کیسے آئے گا؟ کڑے پہن کر آئے گا. اس سے تو نظام اور خراب ہوگا، گھریلو نظام. ہمارا کلچر جو ہے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اور دوسری طرف انہوں نے جو ہے پٹائی کی اور یہ اجازت دی ہے. میں سمجھتا ہوں ان علماء کو بٹھایا جائے جو دونوں مغرب کے طرز زندگی سے بھی اور ہمارے کلچر سے بھی، بر صغیر کے کلچر سے بھی واقف ہو، مل جل کر ایک ایسا جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو مذہبی علماء ہیں، ان کو اکٹھے نہ بٹھا دیں ہم بجائے علماء ہی کے تھرو کرنے کے، دونوں طرفین کو اکٹھے کیوں نہ بٹھائیں؟ لیکن اس میں ان عورتوں کو یا ان لوگوں کو بٹھایا جائے جن میں سمجھ بھی ہو، جو ذہنی اعتبار سے اعتدال پسند ہو. اب ایک محترمہ کہہ رہی ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں آپس میں خود رشتہ طے کر لیں، تو پھر ماں باپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر خاندان کا کیا مسئلہ ہے؟
تو تمام مسائل ختم ہو جائیں گے یہ تو. اور کہہ کون رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی وکیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ اندازہ کریں کہ جب اس طرح کی میڈیا میں باتیں آئیں گی تو یہ بھی نقصان دہ ہمارے نوجوان اور بچیوں کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں معتدل قسم کے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں اور ان کو بلا کر جو دونوں طرف کے حالات سے واقف ہوں اور ان کے بٹھا کر اس معاملے اور کو اس کا ایک حل جو ہے وہ نکالا جائے. مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ, اور سیدہ خانم طیبہ صاحبہ کا بھی بہت شکریہ. یہ بحث آپ نے دیکھی نامکمل رہی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے جو اب چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل کا بل ہے, ان کی سفارشات ہیں, تو دوسری طرف پنجاب حکومت کا بل ہے جسے ویسٹرن فنڈڈ این جی اوز کی سپورٹ بھی حاصل ہے. دونوں کا کوئی مڈل وے جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.